इनकार कर दिया। कहा मरियम नवाज से एहतराम का रिश्ता है, पीडीएम को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सिलेक्टेड का लफ्ज तो मैं लाया था, मुझे पता है कि किसे कहना चाहिए किसे नहीं। नून लीग का उम्मीदवार बहुत मुतनाज़ा था, मैं कैसे कहता यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर ना बनाया जाए। मैं तो नहीं चाहता हूं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को कोई नुकसान हो, और मैं समझता हूं कि अगर हम इज़्ज़त के साथ बराबरी के साथ इस इत्तेहाद को चलाने की कोशिश करें तो कामयाब भी होगा, बरकरार भी रहेगा। लेकिन हम किसी का डिक्टेशन पे किसी एक इत्तेहाद नहीं चल सकता है, और हमें अपने जज्बा और जोश से बलतर रहकर उनको साइड पे रख के ये सियासी फैसले को लेना चाहिए। और इसलिए मैं अपने नून लीग के दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा सा पानी पी ले, लंबे लंबे सांस ले, हौसला रखे। मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा था कि जिस तरीके से खान साहब का रिएक्शन था जब गिलानी साहब नेशनल असेंबली से जीते, वैसे ही नून लीग का रिएक्शन होता जब हम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का ओहदा जीते। आई मीन एट द एंड ऑफ द डे इलेक्शंस में, जमहूरियत में तो हम आमने सामने तो होंगे, इलेक्शंस का तो हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हमें हर किसी का जीत को रिस्पेक्ट करना चाहिए, कबूल करना चाहिए। और गिलानी साहब ने माजी में भी हर किसी एक जमात के साथ जो इस वक्त शायद इसके साथ नहीं दिए, काम किए हैं और आगे भी कर। पीपल्स पार्टी ने बाप के साथ इत्तेहाद करके पीडीएम से अपनी राहें जुदा कर ली हैं। एहसन इकबाल ने गिलानी को अपोजिशन लीडर बनवाना खुद पीपीपी का नुकसान करार दे दिया। कहा ओहदा चाहिए था तो नवाज शरीफ को बता देते। पीपल्स पार्टी ने जो किया है हमें उस पर दुख है, लेकिन उन्होंने अपना नुकसान किया। बाप पार्टी के वोट लेकर अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनना था, इससे तो बहुत अच्छा था कि नवाज शरीफ साहब को अपनी मजबूरी बता देते, वो बड़ी खुशी के साथ उनको फराख दिली करके हुए बना देते। लेकिन बाप पार्टी किसने बनाई, वो किसके कहने पे वोट देते हैं, सारा पाकिस्तान जानता है। तो अब अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत से उधार लेकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनी है, तो फिर तो वो खुद भी सिलेक्टेड हो गई है, सिलेक्टेड लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ये फैसला घाटे का है या फायदे का है, ये खुद वक्त बताएगा। लेकिन हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की जिद्दोजहद को शदीद धचका लगाया है, लेकिन ये धचका पीडीएम को नहीं लगा, खुद उनको लगेगा। और जो पीडीएम की हम ख्याल जमाते हैं वो इंशाअल्लाह ताला उस असूली मौक़िफ़ पे कारबंद हैं और अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं नाहल टोला इस वक्त मुल्क पर मुसल्लत है। पीटीआई हुकूमत ने आते ही कर्ज कमीशन बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन रिपोर्ट आज तक नहीं आई। इमरान खान कहते थे जब महंगाई हो तो वजीर आज़म चोर होता है, नाहल टोला आवाम को लूट रहा है। पाकिस्तान की आवाम सजा समझ के भुगतती भी है, लेकिन इसको बार बार बावर इसलिए कराना जरूरी है क्योंकि जो मुसल्लत टोला, जो चोर, डाकू, नलायक, ना अहल टोला, जो बहरूपिये, डकैत, खलंडरे मुल्क के ऊपर इस वक्त मुसल्लत हैं, जो दोनों हाथों से पाकिस्तान की आवाम को लूट रहे हैं और वारदातें डाल रहे हैं चोर दरवाजे से, उनके कुछ हकायक पाकिस्तान की आवाम को बताना बहुत ज़रूरी है। और जिसमें ये भी बहुत ज़रूरी है समझना कि 2014 से लेकर 2022 तक कंटेनर पर चढ़कर जो जो झूठ बोले गए, जो जो फरेब किया गया, जो जो पाकिस्तान की आवाम के साथ धोखा किया गया, उसके लिए हर रोज झूठ बोलना जरूरी होता है। क्योंकि जब आप एक झूठ बोलते हैं, जब आप 1 करोड़ नौकरी का झूठ बोलते हैं, तो फिर आप 1 करोड़ नौकरी को ना देने के लिए हर रोज झूठ बोलना पड़ता है। जब 50 लाख घर देने का झूठ बोलते हैं, तो वो 50 लाख घर ना देने के लिए आपको हर रोज झूठ बोलना पड़ता है। आपको याद होगा
کہ یہی شخص جو آج ملک پر مسلط ہے کنٹینر پر چڑھ کر کہا کرتا تھا کہ جب قیمتیں بڑھتی ہیں، جب مہنگائی ہوتی ہے تو کون چور ہوتا ہے؟ وزیر اعظم چور ہوتا ہے۔ پارلیمان میں آئے انتخابی اصلاحات پر بات کریں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے سیاست بگڑے ہوئے بچوں کے حوالے کر دی۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کی ایک بار پھر مذاکرات کی آفر، کہا عمران خان کو کمزور سمجھ کر ہمیشہ ان لوگوں نے منہ کی کھائی ہے۔ پیر سے سیاسی جماعتوں سے رابطہ مہم کا اعلان بھی کر دیا۔ قومیں وہی آگے جاتی ہیں جو مستقبل کے اوپر اپنی نظر رکھتی ہیں، جن کو جو ہر وقت جو ہے وہ ماضی کے بکیڑوں میں ماضی سے سیکھتی ہیں اور مستقبل کے خواب بنتی ہیں۔ اگر آپ اس کے اوپر چلیں گے، علم کے اوپر چلیں گے، منطق کے اوپر چلیں گے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے اوپر ہم اپنی بنیاد رکھیں گے تو پھر ہی ہم آگے جا سکتے ہیں۔ اب تھوڑا سا سیاست کی طرف بھی میں آنا چاہوں گا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، جو ہمارا ایک اس وقت پولیٹیکل سین جو ہے وہ چل رہا ہے۔ سینٹ کے الیکشن کو یہ جب سے معاملہ شروع ہوا، دیکھیں وزیر اعظم صاحب نے پہلے اپوزیشن کو کہا تھا اور سمجھایا تھا کہ آپ جو انسسٹ کر رہے ہیں جس قسم کی سٹیٹس کو، اس کا فائدہ حکومت کو ہی ہوگا، آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اگر اپوزیشن اس وقت ان کی بات مان جاتی اور ہم ایک اصلاحات کی طرف بڑھتے تو آج یہ جو سینٹ کا الیکشن جس طریقے سے مذاق بنا ہے، یہ مذاق جو ہے وہ نہ بنتا۔ اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ اس وقت پی ڈی ایم کے اندر ایک دھنگا مشتی دیکھ رہے ہیں، جس میں کہ بلاول صاحب کا اور مریم نواز کا جو ایک پرسنل لیول کے اوپر بھی، اور پھر پی ایم ایل این کا اور پیپلز پارٹی کا ایک جو آپس میں ایک چل رہا ہے، یہ نہ ہوتا اگر آپ ایک صرف چھوٹے مفاد میں بہہ جانے کے بجائے آپ پاکستان کے مستقبل کو دیکھتے۔ آپ اس وقت جو نون لیگ والوں کا منہ بنا ہوا ہے، تو جب آپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ آئیے اور اصلاحات کی طرف چلتے ہیں اور اوپن الیکشن کراتے ہیں، اس وقت آپ اس طرف نہیں بڑھے۔ ناظرین، وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور نے پی ڈی ایم کو ہارا ہوا اتحاد قرار دے دیا۔ کہا پی ڈی ایم کا مقصد حکومت سے مختلف سطح کا ریلیف لینا ہے۔ نیشنل ایشوز پہ اب پی ڈی ایم کی جتنی بھی جماعتیں ہیں، مجھے تو یقیناً آپ میں سے جتنے لوگ موجود ہیں، میں برملا اعتراف کر رہا ہوں، مجھے ساری جماعتوں کا نام نہیں پتہ کتنی جماعتیں، ماسوائے 2-3 مین جماعتوں کا پتہ ہے۔ ایک پیپلز پارٹی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے اور پی ایم ایل این ہے، اس کے علاوہ 9 ہیں، 10 ہیں، 11 ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے، اور جن کا ہے بھی وہ بھی ناپاک وجود ہے۔ جن کا بظاہر سیاسی وجود ہے وہ بھی ایک ناپاک سیاسی وجود ہے۔ اس ملک کے لیے ان کا وجود اس ملک کے لیے نہیں ہے، ان کی سوچ اس ملک کے لیے نہیں ہے، ان کی سیاست اس ملک اور اس قوم کے لیے نہیں ہے، اپنے مفادات کے تابع لوگ ہیں۔ تو کم از کم اللہ انہیں بھی راہ راست یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہ انہیں بھی ہدایت دے، راہ راست پہ لائے، اور نیشنل ایشوز پہ، نیشنل ایشوز جو قومی ایشوز ہیں، اس پہ حکومت نے انہیں کھل کے آفر کی ہے۔ الیکشن ریفارمز کے حوالے سے بات کی ہے، اکنامک ریفارمز کے حوالے سے بات کی ہے، فورن پالیسی کے حوالے سے بات کی ہے، ہندوستان افغانستان سے تعلقات کے بارے میں بات کی ہے۔ تو نیشنل ایشوز پہ کنسنسس ہونا چاہیے۔ جو لوگ حکومت گرانے نکلے تھے اب ایک دوسرے کو گرا رہے ہیں۔ اپوزیشن جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں۔ فردوس عاشق اعوان کا دلچسپ رد عمل، کہا حکومت سے استعفے مانگنے والے خود ٹوٹ گئے۔ جعلی راجکماری برس رہی تھی، گرج رہی تھی، غصہ آصف زرداری پہ نکالنے کی بجائے اس کی توپوں کا رخ بھی عمران خان کی طرف تھا۔ بھئی ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ادھار کی سیاست جو ہے یہ زیادہ دیر نہیں چلنی، بتا رہے تھے آپ کو کہ یہ رینٹ اے کراؤڈ جو ہے اس کی فلسفی آگے نہیں بڑھ سکتی، اور جس طرح سے ایک دوسرے کو دھوکہ دے کے داؤ پیچ لگانے کی یہ جماعتیں ایک دوسرے کے پیچھے سازشوں میں مصروف تھی، تو ہمیں اچھی طرح سے پتا تھا
کہ یہ جو حکومت کو گرانے نکلے ہیں یہ ایک دوسرے کو گرا کے گھر جائیں گے، اور جو ہم سے استعفے لینے نکلے تھے آپ نے دیکھ لیا کہ اب وہ استعفے کرتے اس گردان سے بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ تو جو جعلی راجکماری مسلسل حکومت پہ انگلیاں اٹھا رہی ہے، اس ادارے کا استحقاق مجروح کر رہی ہے، آپ کو خود یہ سوچنا چاہیے کہ جو بے نظیر بھٹو شہید کے قاتلوں کا وکیل تھا، اگر سینٹ کے اندر آپ اس کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنائیں گی تو پھر پیپلز پارٹی نے یہ حشر تو آپ کا کرنا تھا۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان کو صدارتی الیکشن، اسد محمود کو ڈیپٹی اسپیکر کا الیکشن لڑنے سے منع کیا گیا تھا۔ حافظ حسین، مولانا شیرانی اور دیگر رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ پی ڈی ایم والے آپس میں T20 میچ کھیلتے رہے، سب نے دیکھا بلاول اور مریم آپس میں کیسے لڑ رہے ہیں۔ JUI کو بھی ایک موروثی جماعت بنانے کی کوشش کی گئی، مدارس کے طلباء کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو منع کر دیا گیا کہ وہ صدارتی الیکشن میں اس قومی اسمبلی سے الیکشن نہ لڑے، اور ان کے صاحبزادے اسد محمود جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن نہ لڑے، لیکن انہوں نے جماعتی فیصلے کے ہونے کے باوجود نواز شریف صاحب کے کہنے پر اسی قومی اسمبلی سے الیکشن لڑا، اور ہمارے موقف کو جو انتہائی نقصان پہنچا۔ PDM کے بننے کے وقت بھی ہمارے خدشات تھے، اور آج کل جو آپ نے دیکھا کہ نہ جمہوریت کی بحالی کے حوالے سے بات ہوئی ہے بلکہ یہ آپس میں ہی لڑتے رہے ہیں۔ PDM کے حوالے سے پہلے جو ہے انہوں نے T20 کا ایک میچ آپس میں کھیلنے شروع کیا، اور مریم صاحبہ اور بلاول جو ہے وہ آپس میں لڑنے لگے، اور اس کے بعد زرداری صاحب نے ون ڈے شروع کر دیا نواز شریف کے ساتھ، اور کل تو آپ نے دیکھا کہ صورتحال بالکل تبدیل ہو گئی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس تمام تر صورتحال میں سب سے زیادہ نقصان جمعیت علماء اسلام کو، علماء کو، مدارس کو اور ان طلباء کو ہوا جن کو ٹیشو کے طور پر استعمال کیا گیا، اور اس کے لیے ہم نے مزاحمت بھی کی اور اس کے لیے اختلاف بھی کیا۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ضروری ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی توقیر اور عزت کے حوالے سے اپنی بچی کچی ساکھ کو بچانے کے لیے وہ PDM میں جو ان کی صورتحال تھی، پرسوں انہوں نے فیصلہ کیا کہ سینٹ میں قائد خبر سب سے پہلے حمزہ شہباز نے بتایا کہ پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی کے معاملے پر ہمیں اعتماد میں نہیں لیا۔ ملاقات میں پیپلز پارٹی کے رویے پر PDM کے اجلاس میں احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ شہباز شریف نے سپریم کورٹ کی جانب سے پنجاب میں بلدیاتی اداروں کی بحالی کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے حمزہ کو بلدیاتی نمائندوں سے رابطوں میں تیزی لانے کی ہدایت کر دی۔ اور بات ہو جائے موذی کرونا وائرس کی۔ کرونا کا خوفناک پھیلاؤ، SOPs پر بالکل عمل نہیں ہو رہا۔ سربراہ NCOC اسد عمر کا عوام سے شکوہ۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، اسلام آباد میں کرونا وبا کے جائزہ اجلاس کے بعد گفتگو میں کہا، ہسپتالوں میں تشویشناک مریضوں کی تعداد دوسری لہر کی پیک سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ احتیاط نہ کی تو صورتحال خطرناک حد تک بڑھ جائے گی۔ پابندیاں سخت کرنے کی وارننگ بھی دے دی۔ زیادہ اس وقت پھیلاؤ جو ہے وہ پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور اسلام آباد کے اندر دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہاں پر برطانیہ کا جو سٹرین ہے وہ زیادہ پھیل گیا ہے۔ چیف منسٹر پنجاب نے بھی آج ہمیں جوائن کیا تھا، ان سے بھی بات ہوئی ہے، اور تمام پولیٹیکل لیڈرشپ سے میری یہ درخواست ہے، چاہے وہ حکومتی پولیٹیکل لیڈرز ہیں، وہ ہمارے اپوزیشن کے لیڈرز ہیں، یہ لیڈرشپ کا وقت ہے، یہ وقت ہے دکھانے کا لیڈرشپ اور اس پیغام کو پہنچانے کا کہ ہم نے مل کر ایک دفعہ پھر یہ جو وبا جو پھیل رہی ہے
اس وبا کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے، اپنے لوگوں کا دفاع کرنا ہے، اور یہ اس طریقے سے کرنا ہے، اس کو وبا کو اس حد تک نہیں پھیلنے دینا جس میں خدا نہ خواستہ ہمیں لوگوں کے روزگار کو نقصان پہنچانا پڑے۔ ہماری حد الوسع کوشش یہی ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس تیزی سے یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، اگر ہم نے فوری بر وقت اقدامات نہیں کیے تو خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال بھی ہو سکتی ہے کہ ہمیں اس سے زیادہ مزید بندشیں کرنی پڑیں۔ مجھے پھر سے یہ یقین ہے کہ من حیث القوم جب ہم فیصلہ کر لیتے ہیں، یہ میرا بالکل میں دل سے اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ پاکستانی جب فیصلہ کر لیں من حیث القوم کہ ہم نے کوئی کام کرنا ہے، ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ہم پہلے بھی یہ دکھا چکے ہیں، اس کرونا کے لحاظ سے بھی یہ دکھا چکے ہیں۔ تو اگر ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ لیڈ دکھائے گی، ہمارے سماجی، ہمارے دینی جو اسکالرز ہیں، وہ علماء ہیں، ہمارا میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے، یہ اگر پیغام پہنچے گا اور انتظامیہ کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم وہ اقدامات کرنے میں کامیاب ہوں گے کہ یہ جو خطرناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس پر قابو پایا جا سکے۔ لیکن جیسے میں نے کہا، یہ صرف اس وقت ممکن ہوگا جب ہم من حیث القوم یہ فیصلہ کریں گے۔ ناظرین، کورونا وائرس کی تیسری لہر شدت اختیار کر گئی۔ سندھ بھر میں درگاہیں اور مزارات بند کر دیے گئے ہیں اور نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ وزیر اوقاف سندھ سہیل انور سیال کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں درگاہیں اور مزارات بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف سندھ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام مزارات درگاہیں 28 مارچ سے 6 اپریل تک بند رہیں گی۔ 4 روز قبل ہی محکمہ اوقاف سندھ نے صوبے میں تمام مزارات کو دوبارہ کھولنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ تاہم کورونا کیسز میں اضافے کے پیش نظر دوبارہ درگاہیں اور مزارات بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، ملک بھر میں کورونا کی تیسری لہر بے قابو ہوتی جا رہی ہے۔ 24 گھنٹوں میں 67 افراد جاں بحق، اموات کی مجموعی تعداد 14,158 ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 44,279 نئے ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جن میں سے 2,444 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ NCOC کے مطابق پاکستان میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 6,49,824 ہے۔ اب تک 5,93,282 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 2,842 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ 24 گھنٹوں میں کورونا سے 67 افراد ملک بھر میں جاں بحق ہو گئے ہیں، جس کے بعد اموات کی کل تعداد 14,158 ہو گئی ہے۔ پنجاب میں 6,190، سندھ میں 4,487، خیبر پختونخوا میں 2,274، اسلام آباد میں 557، بلوچستان میں 205، گلگت بلتستان میں 103 اور آزاد کشمیر میں 342 افراد جاں بحق ہوئے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں کرونا سے صورتحال بہت خراب ہو چکی ہے۔ سابق کپتان وسیم اکرم کی کرکٹ فینس سے کرونا SOPs پر عمل کی اپیل، خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے پلان B بھی بتا دیا ہے۔ لانگ ٹائم آپ لوگوں سے بات ہو رہی ہے۔ آئی ایم ویل، ہوپ آپ لوگ بھی بہتر ہو ہیلتھ وائز بھی، ناٹ جسٹ ان پاکستان، آل اوور دا ورلڈ، اسپیشلی ان دس ٹیسٹنگ ٹائمز۔ اور میں نے پڑھا بھی ہے، دیکھا بھی ہے کہ پنجاب سائڈ پہ، اسپیشلی میرے سائڈ لاہور میں، اسلام آباد، پنڈی میں کووڈ کا 3rd اسٹرین ہے وہ پھیل رہا ہے۔ یار پلیز SOPs فالو کر لو، کیوں اینے ٹیٹ ہو۔ پلان B بھی ہے، پلان B یہ ہے، پڑھ لو سوٹا، جڑا SOP نہ منے مودہ کر کے 2 لاؤ کہ پھر منو گے۔ نارمل آواز سے تم نے بات نہیں ماننی۔ لیجنڈز، آفٹر لانگ ٹائم آپ لوگوں سے بات ہو رہی ہے۔ آئی ایم ویل، ہوپ آپ لوگ بھی بہتر ہو ہیلتھ وائز بھی، ناٹ جسٹ ان پاکستان، آل اوور دا ورلڈ، اسپیشلی ان دس ٹیسٹنگ ٹائمز۔ اور میں نے پڑھا بھی ہے، دیکھا بھی ہے کہ پنجاب سائڈ پہ، اسپیشلی میرے سائڈ لاہور میں، اسلام آباد، پنڈی میں کووڈ کا 3rd اسٹرین ہے وہ پھیل رہا ہے۔ یار پلیز SOPs فالو کر لو، کیوں اینے ٹیٹ ہو۔ پلان B بھی ہے، پلان B یہ ہے، پڑھ لو سوٹا، جڑا SOP نہ منے مودہ کر کے 2 لاؤ کہ پھر منو گے۔ نارمل آواز سے تم نے بات نہیں مانی۔ کورونا وائرس سے دنیا بھر میں اب تک 27,79,741 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ 12,67,00,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا سے صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 10,21,62,000 سے زائد ہے، جبکہ فعال کیسز کی تعداد 2,17,57,000 سے زائد ہو چکی ہے۔
امریکہ میں کورونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 5,61,142، برازیل میں 3,07,326، بھارت میں 1,61,275، روس میں 97,017، برطانیہ میں 1,26,515 اور اٹلی میں 1,07,256 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ کو رہا کر دیا گیا ہے۔ جناح ہسپتال میں میڈیا سے گفتگو میں سندھ پولیس پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرپور خاص میں ایس ایچ او کے گھر سے 1.5 ارب روپے منشیات برآمد ہوئے، انکوائری وہیں کے ایس ایس پی کو دے دی گئی۔ پولیس کا کام جرائم کو روکنا ہے، سندھ پولیس سندھ حکومت کی غلام بنی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ پولیس سندھ حکومت کی غلام بنی ہوئی ہے۔ حلیم عادل شیخ کی جانب سے تنقیدی نشتر چلائے گئے۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ کو رہا کر دیا گیا ہے۔ جناح ہسپتال میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سندھ پولیس پر تنقید کی، کہا میرپور خاص میں ایس ایچ او کے گھر سے 1.5 ارب روپے منشیات برآمد ہوئے، انکوائری وہیں کے ایس ایس پی کو دے دی گئی۔ مقدمے میں دہشت گردی میں ہمیں آج 1.5 مہینے بعد میں باہر نکل رہا ہوں۔ کوئی 15 ساتھی میرے ساتھ دہشت گرد بنا دیے گئے اور 200 ساتھیوں کو مقدموں میں ڈال دیا گیا جو عمران خان کے سپاہی تھے۔ میں کہنا چاہتا ہوں شکریہ مراد علی شاہ کہ آج آپ بے نقاب ہو گئے کہ آپ ایک فاشسٹ پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ پیپلز پارٹی یہ بھٹو کی پارٹی نہیں ہے، ذوالفقار علی بھٹو یا بے نظیر بھٹو کی پارٹی نہیں ہے، یہ زرداری لیگ بن چکی ہے۔ اور آج جس انداز سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ معاشی دہشت گرد ہیں، آپ لوگوں کے کیسز کرپشن کے کیسز آپ کو فیس کر رہے ہیں، اور آپ نے حلیم عادل شیخ کو دہشت گردی کے مقدمات میں کھوٹکی میں الیکشن ہوتا ہے، وہاں پولیس گھس کے اور آپ کے غنڈے گھس کے جب بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں راستے سے مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف نے ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست بیرسٹر حیدر رسول کی جانب سے دائر کی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ 29 مارچ کو سماعت کرے گا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ نیب نے آمدن سے زائد اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ میں 29 دسمبر کو اسلام آباد سے گرفتار کیا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ نیب کو کیس کا ریکارڈ پہلے ہی فراہم کر دیا ہے۔ نیب نے انکوائری کی شکایت کنندہ کا کوئی ریکارڈ بھی احتساب عدالت میں پیش نہیں کیا، جبکہ الیکشن کمیشن اور ایف بی آر کے پاس اثاثوں کی تمام تفصیلات موجود ہیں۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ عدالت بعد از گرفتاری درخواست ضمانت منظور کرے۔ 29 مارچ کو جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے رانا ثناء اللہ کی درخواست ضمانت کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ 2 رکنی بینچ 31 مارچ کو سماعت کرے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کیس کی سماعت کرے گا۔ گزشتہ ہفتے بینچ کی عدم دستیابی کے بعد کیس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گیا تھا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ نیب کی جانب سے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ چیئرمین نیب کی جانب سے وارنٹ گرفتاری کرنا غیر قانونی ہے۔ عدالت نیب کے اس اقدام کو کالعدم قرار دے۔ ناظرین، چینی اسکینڈل میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ ایف آئی اے نے سٹے بازی میں ملوث 40 افراد کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے ہیں۔ 100 جعلی اور بے نامی اکاؤنٹس بھی فریز کیے گئے۔ لاہور میں ڈائریکٹر ایف آئی اے کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا، جس میں چینی کے سٹے بازوں کے خلاف جلد کارروائیوں کے لیے لاہعمل ترتیب دیا گیا۔ ایف آئی اے نے سٹے بازی میں ملوث 40 افراد کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے۔ دوسری جانب ضلعی انتظامیہ لاہور نے مارکیٹ میں چینی کی قلت دور کرنے کے لیے کمر کس لی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور مدثر ریاض ملک نے کہا شوگر مل سے 93 روپے فی کلو چینی خریدی گئی۔ 50,000 کلو چینی شہر کے 100 ہول سیلرز کو پہنچا دی ہے۔ مزید 50,000 کلو چینی بھی آج پہنچا دی جائے گی، جبکہ ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج